पाकिस्तान की तामीराती इंडस्ट्री को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? स्पेशली कराची में इंटीरियम गवर्नमेंट आने के बाद कब्ज़ों की सूरत हाल रुक गई, इलेक्शन हो गए, नई हुकूमतें आ गई, फिर शिकायत शुरू हो गई कब्ज़ों की। जमीनों पर कब्जे का सिस्टम ऑन हुआ है दोबारा बकौल आपके, ये कौन है, सिस्टम क्या है? कि एक वीगो आती है, 2-4 वीगो आती है और उसके साथ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी आती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मिलके आपकी उस प्रॉपर्टी की फाइल में से आपकी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट निकाल देते हैं, आपको गाड़ी में बिठाते हैं और उनके साथ जो वीगो वाले होते हैं ना, उनको कब्जा देते हैं। जायदाद की कीमतें जो है, जमीनों की कीमतें जो है अब आसमानों को छू रही हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली गई है। आम आदमी का अपना घर बनाने का ख्वाब कैसे पूरा होगा? एक लैंड जो ऑफिशियली 1,000 रुपए स्क्वायर यार्ड पे बिकता है, वो बिल्डर के पास आता है 50,000 या लाख रुपए स्क्वायर फुट पे। तो वो जो इतना बड़ा गैप है, वो कौन ले जाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी 120 गज से ऊपर की जमीन, कमर्शियल जमीन सिर्फ ऑक्शन कर सकती है। कमाल है 1947 से एक ऑक्शन नहीं हुआ इस मुल्क में। बिल्डर्स जो है इश्तिहारात में या पब्लिसिटी मटेरियल में जो कमिटमेंट करते हैं, चंद एक बड़े नामों को छोड़कर, बाकी देखा जाए तो अक्सर ये कमिटमेंट मिस कमिटमेंट में तब्दील होती है। हमारी पास एक कमेटी है, कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करती है और उसमें आज से नहीं 10 साल से 12 साल से हमारा झुकाव ज्यादा अलॉटिज की तरफ है कि बिल्डर को झुकना चाहिए। अलॉटिज का ये एक मकान है, बिल्डर 500 फ्लैट बना रहा है। अर्बन एरियाज में जिस तरीके से बिल्डर एंड डेवलपर्स जो है वो डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर साजबाज करके बायलॉज की खिलाफवर्जी करते हैं। बेसमेंट भी बिक जाती है, पार्किंग भी बिक जाती है, पार्किंग के बगैर बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं। मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगा कि एक बिल्डिंग का डायरेक्टर जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपये से लाख रुपए है और वो अरबों रुपए के डॉक्यूमेंट पर साइन करता है। पहले तो देखिए, हमें अपना हाउस सीधा करना है। लियाकताबाद अलमारूफ लालू खेत कभी जाने का इत्तेफाक हुआ? कैसे देखते हैं बतौर बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, इदारे के चेयरमैन हैं, तो देखते हैं तो सोचते हैं ये कैसे हो गया होगा? पूरे कराची में, मैं लालू खेत की बात नहीं करता, ये इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव्ड बिल्डिंगें बनी हैं कि 40 गज पे 10 माले, 60 गज पे 8 माले, ना कोई सीमेंट प्रॉपर डल रहा है, ना कोई स्टील प्रॉपर डल रहा है। ये सब लोग मौत के सौदागर हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, ये बिल्डर नहीं है, मौत के सौदागर हैं। ये मौत के सौदागर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप केएनएन पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं नवाजिश अली हूँ। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कराची की मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के साथ हम आते हैं और उन जो फील्ड्स है, वो जो जिन फील्ड्स में वो काम करते हैं, जिसमें वो खिदमत सर अंजाम देते हैं, उस पर हम बात कर रहे होते हैं। आज एक नहायत अहम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। तामीराती जो शोबा है पाकिस्तान का, एक इंतहाई अहम शोबा है, उससे मुंसलिक वो शख्सियत हैं और आज उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में तामीराती शोबे को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मेरे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर आबाद के चेयरमैन जनाब हसन बख्शी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया और हमें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अहम इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के जो मुख्तलिफ एंगल्स जो आवाम तक नहीं आए हैं, जो आप फेस कर रहे हैं बतौर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, उस पर बात की जाए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइएगा कि आम तौर पर पाकिस्तान में तकरीबन तमाम ही शोबाजात को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुकूमतें दावे करती हैं, इदारे दावे करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। पाकिस्तान की तामीराती इंडस्ट्री को इस वक्त आज के दिन में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान की तामीराती इंडस्ट्री है क्या? इस शोबे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 10 मिलियन लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे वाबस्ता हैं। तामीराती इंडस्ट्री चलती है तो पाकिस्तान की 74 एलाइड इंडस्ट्रीज़, 74 इंडस्ट्री नहीं, एलाइड इंडस्ट्रीज़, जिसमें 2 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, टाइल है, मुख्तलिफ 74 इंडस्ट्रीज़ इसके साथ चलती हैं। इस शोबे में काम करने वाले पाकिस्तानी,
اس شعبے میں جو پروڈکٹ تیار ہوتا ہے وہ پاکستانی، جس چیز پہ تیار ہوتی ہے زمین پاکستان میں. اس شعبے میں جو پاکستان میں جو ریمیٹنس آتا ہے جو آج تقریباً $30 بلین ہے، تو اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ 54-55% وہ ریمیٹنس آتا ہی ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اس شعبے میں ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 12 ملین مکانوں کا شارٹیج ہے. یہ شارٹیج ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی بھی ہے. جب ورلڈ وار 2 ہوئی اور جرمنی کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت پیش آئی، بہت تباہی ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس شعبے کو چلایا کہ کنسٹرکشن کا شعبہ، ڈیولپمنٹ کا شعبہ چلے گا تو اکانومی اوپر آئے گی، روزگار ملے گا، فیکٹریاں لگیں گی، فیکٹریاں چلیں گی، اکنامک ایکٹیویٹی ہوں گی. تو یہ تو میں نے آپ کو مختصراً اس شعبے کی امپورٹنس بتا دی. اچھا، اب ایک اس شعبے کی ایک اور امپورٹنس جو میں بتانا آپ کو بھول گیا، یہ شعبہ چلتا مطلب ایسا ہے کہ ایک نرسری ہے. میرے پاس کارپینٹر آتا ہے، مستری آتا ہے، الیکٹریشین آتا ہے، پلمبر آتا ہے، 2-4 سال کام کرتا ہے ہماری سائٹ پہ، اور پھر وہ گلف چلے جاتا ہے. اور گلف میں وہ جب جاتا ہے تو 20-25 سال کام کرتا ہے، جو کماتا ہے اس میں سے جتنا پیسہ اس کو وہاں رکھنا ہوتا ہے، رکھنے کے لیے مطلب کھانے کے لیے، رہنے کے لیے وہ رکھتا ہے، باقی سارے پیسے وہ تھرو ریمیٹنس پاکستان بھیجتا ہے. اور اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی، بچے، والدین کے لیے 2 کمروں کا ایک چھت بنا لے. ٹھیک ہے. یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہو، چاہے وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ایک بزنس مین انٹرپرینور ہو جو کام کر رہا ہے، کہ اپنے ملک میں ایک اچھا گھر اس کی فیملی کے لیے ہو. ٹھیک ہے. سو یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اس انڈسٹری کی امپورٹنس. اب آپ نے کہا کہ اس کے چیلنجز کیا ہیں. دیکھیے، چیلنجز میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ہیں. مین چیلنج ہوا اسٹارٹ 4 سال پہلے سے، جب عمران خان کی حکومت تھی اور یہ انڈسٹری ایک پرائورٹی انڈسٹری تھی عمران خان کے دور میں. اور ہر ہفتے وہ میٹنگ کنڈکٹ کرتے تھے خود، بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان. کس سے کرتے تھے میٹنگ کنڈکٹ؟ تمام اسٹیک ہولڈرز، صحیح، تمام سیکرٹریز اور مختلف وہ لوگ جن کی وجہ سے اس انڈسٹری میں کوئی امپیڈمنٹس یا امپروومنٹ ہو سکتی ہے. جمعرات کو وہ کرتے تھے میٹنگ. اس میٹنگ سے پہلے منگل کو جنرل انور حیدر صاحب تھے، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین تھے، وہ کرتے تھے. اور بدھ کے دن اسٹیٹ بینک گورنر کرتے تھے. سو دس واز دی امپورٹنس آف دس انڈسٹری. ٹھیک ہے. اور 78 میٹنگ عمران خان صاحب نے کنڈکٹ کی اپنے 1.5-2 سال میں. ٹھیک ہے. پورے پاکستان کے 72 سال کی ہسٹری میں ہاؤسنگ میں اتنی کلیکٹیولی بھی اتنی میٹنگز نہیں ہوئی. تو وہ ان کا جو دور تھا، تو ہم سب نے یہ دیکھا کہ انڈسٹری پرائورٹی ہے یہ ہاؤسنگ. تو جو ہمارے الائڈ انڈسٹری تھے انہوں نے اپنی ایکسپینشن کر دی، جس کی ایک فیکٹری تھی سرے کی، اس نے یا تو دوسری فیکٹری لگا لی، بہت زیادہ پوٹینشیل محسوس کرتا ہے، یا اس نے اپنے 2 لاکھ ٹن پروڈکشن کرتا تھا تو 4 لاکھ ٹن کا پلانٹ امپورٹ کر لیا. صحیح. اسی طرح ہماری کیپیسٹی تھی کہ اگر 2 پروجیکٹ کرنے کی تو ہم نے 5 پروجیکٹ شروع کر دیے. اور لوگوں نے ایک پازیٹیوٹی کو دیکھ کے انویسٹمنٹ کی. ان کے جانے کے 6 مہینے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ کنسٹرکشن مٹیریل مہنگا ہونا شروع ہو گیا، اور ان کے جاتے جاتے چیزوں کے دام تقریباً 50-60% بڑھ گئے. صحیح. حکومت چلی گئی، نئی حکومت آ گئی. نئی حکومت جو انٹیریم گورنمنٹ آئی یا نئی حکومت جو آئی، ان کی کہیں پر بھی پرائورٹی لسٹ میں یہ انڈسٹری نہیں تھی. اور آج کے دن تک ہے؟ مجھے آج کے دن تک بھی نہیں لگتی ہے. میں اس کو بتاتا ہوں. اب سلسلہ یہ تھا کہ پورے پاکستان میں 2200 پروجیکٹ لانچ ہو چکے تھے.
اس میں ورٹیکل بھی تھے, اس میں ڈیولپمنٹ بھی تھے, لوگوں نے اپنے مال بھی بیچا ہوا تھا, مال بنا بھی رہے تھے. صحیح. اور ہر جمعرات کی میٹنگ میں انڈسٹری کے مسائل, کسی ایک کے نہیں, انڈسٹری کے مسائل حل ہو رہے تھے. 72 سال میں جو مسئلے حل نہیں ہوئے, فائنانس ملنے لگا بلڈرز کو پہلی بار ہسٹری میں. سو وہ اس سیکٹر کے پاس ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی, جو مطلب ایسے پلیئرس تھے جو ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں تھے. اسی طرح الاٹی جو خریدار تھا اس کو فائنانس 5% میں پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ملنے لگا, ٹو انکریج اونرشپ آف ہاؤس. اسی طرح ٹیکسیشن میں فکس ٹیکس آ گیا. اسی طرح ڈیجیٹل اپروول کی بات ہونے لگی. جو بھی ادارہ سی ڈی اے ہو, ایل ڈی اے ہو, ایس بی سی ہو, تو وہ ہم میٹنگ میں لے جاتے تھے کہ سر یہ اپروول نہیں ہو رہے, جائز ہے. تو وہاں سے مسئلے حل ہونے لگے. اور ہماری بھی عادتیں خراب ہو گئی کہ بھائی مسئلے تو پاکستان میں حل ہوتے ہیں, ہم یہی کام کریں گے. خیر وہ چلے گئے, نئی حکومت آئی اور اس کے بعد بالکل پرائورٹی سے لسٹ ہر چیز ہٹ گئی. انفلیشن آ گیا. آپ کو پتہ ہے انفلیشن آیا, قیمتیں بہت بڑھ گئی. اچھا ایک عام جو خریدار تھا 1.5-2 کروڑ روپے کا فلیٹ لیتا تھا یا 1 کروڑ روپے کا, اس کو انرجی انفلیشن نے بہت پریشرائز کیا. فوڈ انفلیشن نے بہت پریشرائز کیا. لوگوں کی پیمنٹیں رک گئی. اچھا جنہوں نے 5,000-4,000 روپے پر اسکوائر فٹ مال بیچا تھا ان کی سکت ہی نہیں رہی, کیونکہ کاسٹ ہی 6-7 ہزار روپے آنے لگی بنانے کی. سو اس جنہوں نے 4,000 بیچا تھا اس میں ان کے پلاٹ کے پیسے بھی تھے, کنسٹرکشن کی کاسٹ بھی تھی اور نفع بھی تھا, سب وائپ آؤٹ ہو گیا. تو یہاں پر آ کے ہم پھنس گئے. ٹھیک ہے. یہ آ گیا 2023-24, بہت سارے پروجیکٹ تھرو آؤٹ پاکستان, اسپیشلی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے تھے وہ رک گئے. پھر الیکشن ہوا, انٹیریم گورنمنٹ آئی اس سے پہلے, اسپیشلی کراچی میں انٹیریم گورنمنٹ آنے کے بعد اور سندھ میں قبضوں کی صورتحال رک گئی, یعنی قبضے نہیں ہونے لگے. لوگ ایٹ لیسٹ یہ مینٹلی اطمینان میں تھے کہ ان کی زمین جائیداد سیف ہے. الیکشن ہو گئے, نئی حکومتیں آ گئی, پھر شکایت شروع ہو گئی قبضوں کی. ایک کاروبار نہیں, کاروبار کے بعد سیل نہیں, اور سیل کے بعد جب آپ کی بلڈنگ, آپ کے پلاٹ قبضے ہونے لگے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ کتنے اسٹریس میں آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بلڈر اینڈ ڈیولپر جو ہے ایک اسٹریس میں کام کرنے پہ مجبور ہیں, اور یہ اس کی کوئی صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے امید تو ہمیں اللہ سے بہت ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلڈر اور ڈیولپر کا سوال نہیں ہے. اگر اس ملک کو اکنامکلی ترقی کرنا ہے, صحیح روڈ پہ ڈالنا ہے, ٹریک پہ ڈالنا ہے, تو اس انڈسٹری کو چلانا لازمی ہے. ٹھیک ہے. آج بہت سے اسٹیل مینوفیکچررز ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں یا 30% پروڈکشن پہ ہیں, بہت سے ایلومینیم والے 30% پروڈکشن پہ ہیں, بہت سے سیمنٹ والے اپنی لوور پروڈکشن پہ ہیں. ہر آدمی جو کنسٹرکشن مٹیریل بنا رہا ہے وہ 30-40% سے زیادہ اپنی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی یوز نہیں کر پا رہا ہے, کیونکہ مال نہیں بک رہا ہے. صحیح. اچھا یہ فرمائیے کہ ہم عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بائنگ پاور بہت اچھا ہوتا ہے, اور چونکہ وہ ریمیٹنس بھی بیچتے ہیں, اور جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں ان سے زیادہ ان کا پوٹینشیل پاکستان میں ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اوورسیز پاکستانی نے اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ روک دیا ہے, اور وہ بھی ایک وجہ ہے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے دباؤ میں آ گیا ہے اس وجہ سے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اوورسیز پاکستانی صرف نہیں, پاکستانیوں نے بھی انویسٹمنٹ روک دیا ہے. اچھا. ریزن یہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے 20-22% بینک انٹرسٹ دے رہی تھی, نفع دے رہی تھی, اور جو شریعہ کمپلائنٹ لوگ ہیں وہ اسلامک بینکس میں پیسے رکھے ہوئے تھے. اور امپریشن ہمارے بڑے منسٹر حضرات اور لیڈران یہ دے رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ میں اب بڑا ٹیکس ہوگا اور یہ بڑے ڈاکیومنٹیشن ہوں گے. اچھا. تو ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو گئے. صحیح ہے. اور لینے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ یار 1 سال بعد بھی لے لوں گا تو پیسے تو بڑھنے نہیں ہیں. پہلے کیوں جلدی ہوتی تھی لینے کی؟ صحیح ہے. کہ ان کو ایسے لگتا تھا آج لے لو کل نیا پروجیکٹ آئے گا تو پھر ریٹ اپریسیشن ہوگا. اور پچھلے 50 سال میں آپ یہ دیکھیے, آپ جس گھر میں رہتے ہیں, آپ کے والد صاحب نے لیا ہوگا یقیناً, جی اس میں آپ سب بڑے بھی ہوئے, بچوں کی شادی بھی ہوگی, اگر بعد میں وہ جب بھی تقسیم ہوگی اس کی
سب آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھر اس سے بنا سکیں گے. سو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں ایک بہت ہی اچھا انویسٹمنٹ سمجھا جاتا تھا, اور اس کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے کئی گنا زیادہ تھا, صحیح ہے, مینی ٹائم زیادہ آج بھی ہے. ٹھیک ہے, سو اس لیے لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے اور رک گئے, اس لیے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا لوگوں کو کہ یار آج لے لیا اور ڈالر پتہ نہیں 330 کا ہو جائے گا, 400 کا ہو کچھ جائے گا. پتہ نہیں تھا. سو ہم نے یہ بھی دن دیکھا کہ $333 گیا, پھر 278 بھی آیا. سو لوگ ایک قسم کے تذبذب میں تھے, ٹھیک ہے, اس لیے یہ کام سب رک گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران جو ہے وہ زمینوں پہ قبضوں کی بات کی. ایک عام آدمی جب یہ بات کرتا ہے تو شاید اتنی یہ بات محسوس نہیں ہوتی, لیکن آپ تو انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں انڈسٹری کی. یہ زمینوں پر قبضے کا سسٹم آن ہوا ہے دوبارہ بقول آپ کے, یہ کون ہے, سسٹم کیا ہے, کیسے قبضہ ہوتا ہے پہلے میں بتاؤں آپ کو. چلیں یہ بتائیں. آپ کی زمین ہے 2 ایکڑ, ہم، فرض کریں آپ کی زمین اسکیم 33 پہ, ناردرن بائی پاس پہ, ہماری پور پہ ہے. صحیح ہے, آپ نے 10 سال 20 سال 25 سال پہلے لی ہے, خرید لی, اور آپ اس کو فروٹفلی یوز کر رہے ہیں یا آپ نے اپنے چوکیدار بٹھا کے رکھے ہیں. صحیح ہے, سو ایک دن ہوتا یہ ہے کہ ایک ویگو آتی ہے, 2-4 ویگو آتی ہیں, اس میں 2-4 گن مین ہوتے ہیں, 4 ویگو یعنی 16 گن مین ہوتے ہیں, ہم، اور اس کے ساتھ اینٹی انکروچمنٹ فورس بھی آتی ہے, اور اس کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں. اچھا, آنے سے پہلے جو قابضین ہیں ہم، وہ بورڈ آف ریونیو سے مل کے, محکمے سے مل کے, میری آپ کی اس پراپرٹی کی فائل میں سے آپ کی اونرشپ کا ڈاکیومنٹ نکال دیتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ریکارڈ مینول ہے نا, اچھا, ریکارڈ مینول ہے, تو اوکے. اس کو خراب کرتے ہیں. صحیح ہے, آتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی, اینٹی انکروچمنٹ ایجنسیز کی گاڑی آپ کو اٹھاتی ہے وہاں سے, اچھا, آپ کے لوگوں کو اٹھاتی ہے, بولتی ہے بھائی آپ ناجائز بیٹھے ہیں, ہم، قبضے پہ بیٹھے ہیں, آپ اٹھیں یہاں سے. آپ کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ویگو والے ہوتے ہیں نا, ہم، ان کو قبضہ دیتے ہیں, اچھا. ان کو قبضہ دیتے ہیں. تو اس کو یہ میں اس سے سوال کروں گا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ عام آدمی کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے, اس طرح کوئی آ کے تعمیرات کر لیتا ہے. یہ میں بتاؤں نا, وہ ان کو بٹھاتے ہیں, اور بٹھانے کے بعد کیا ہوتا ہے پہلے یہ سن لیں, بڑا کمال کا کام ہو رہا ہے پاکستان میں. ہوتا یہ کہ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں, اور صبح جب مالک کو یا اسی وقت یا رات یا صبح پتہ لگتا ہے, وہ کورٹ جاتا ہے, پٹیشن فائل کرتا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس جاتا ہے, ہمارے پاس آتا ہے, ہم لیٹر لکھتے ہیں. کورٹ میں جب وہ جاتا ہے تو کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ڈسپوزل ٹائم 25 سال ہے. 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ یہ ٹائم ہے. جب وہ 5 سال 2 سال 3 سال 6 مہینے دھکا کھاتا ہے, مجبوری بولتا ہے کہ بھائی کسی کو ڈالتا ہے بیچ میں کہ ان کو بولو میری جگہ چھوڑ دو. اچھا, مذاکرات ہوتے ہیں. مذاکرات ہوتے ہیں, اور جب وہ مذاکرات, قابضین کہتے ہیں کہ بھائی جو اس کا مالک ہوتا ہے نا, ہاں, اس کا بڑا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو پلاٹ دے دیتے ہیں آپ کا, آپ ہمیں اس کا 50% دے دیں, کیا بات کر رہے یا ہیں. اس 50% کی ویلیو ایکویولنٹ دے دیں. ہم، پھر اس میں بارگیننگ ہوتی ہے, 50%, کوئی بولتا ہے 40% پہ ہو جاتی ہے, کوئی 30% پہ, کوئی 25% پہ, اس قسم کی بارگیننگ ہوتی ہے. اور جب آپ کی بارگیننگ طے ہو جاتی ہے تو وہ ایک دن وہی لوگ اپنی گاڑی لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, جو پیج پھٹا ہوا ہوتا ہے وہ واپس لگ جاتا ہے, اور پھر اس طرح سسٹم چل رہا ہے. ایک شارٹ ٹائم کڈنیپنگ ہوتی ہے نا, ہم، یہ شارٹ ٹائم کڈنیپنگ آف پلاٹس ہے, اور یہ پلاٹ میں بات کر رہا ہوں لاکھوں کی نہیں, ہزاروں کی نہیں, لاکھوں کی نہیں, کروڑوں کی نہیں, اربوں روپے کے پلاٹوں کی. اچھا, اور اس میں کتنا رقبہ ہوتا ہے ایسے ہی, اگر ابھی میرے پاس ایکڑوں میں ہوگا؟ ابھی میرے پاس ایک کمپلین آئی, 62 ایکڑ رقبہ تھا. 62 ایکڑ رقبے کے اوپر قبضہ ہوا اسی پیٹرن پہ. اور کمال کیا ہے دیکھیے, اس نے 2004 میں یہ زمین ہائی کورٹ سے آکشن سے لی. اچھا, ٹھیک ہے, وہاں پر چائنیز کمپنیوں کو کنٹینر رکھنے کے لیے کرائے پہ دی ہوئی تھی, صحیح ہے, اور وہ چائنیز کمپنی اس کو کرایہ دے رہی تھی, اپنے کنٹینر رکھتے تھے. انہوں نے آ کے اس کو بھی سیل کر دیا.
अच्छा। مطلب اتنی جرت تو دیکھیے. پھر ہوتا یہ ہے کہ چائنیز ایمبیسی انوالوڈ ہوتی ہے اور ان کے کنٹینر باہر نکالنے کی اجازت ہوتی ہے. اچھا. قابضین آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ. وہ ہمارے پاس آیا, ہم نے تمام پاکستان کے ان تمام اداروں کو, ان تمام الیکٹڈ لوگوں کو یہ لیٹر لکھا کہ یہ اگر اس طرح ہوگا سو کون پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا, صحیح ہے. کیا اس کی سیکیورٹی ہے اور کیوں کرے گا. صحیح ہے. لہٰذا آپ اس کے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. میں انتظار کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے وہ ادارے جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ ملک کو بہتر چلانا ہے, مضبوط کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کرنی ہے, ہر آدمی کا رائٹ محفوظ رکھنا ہے, وہ اس پہ کیا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تو میں مثال یوں دوں کہ میں آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہوں, اندر آپ نے مجھے چائے پلائی ہے, میری گاڑی کو آپ آدھا کاٹ دیں, کون آئے گا آپ کے پاس؟ صحیح بات ہے. بلکہ میں بھی جہاں جاؤں گا میں بولوں گا بھائی یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں, ان کے پاس جانا بھی نہیں. ان کے پاس جانا نہیں تو چاہیے. یہی انویسٹر شائع آف ہو رہا ہے. وہ بولتا ہے کیسے انویسٹمنٹ کروں, کس ادارے کے پاس جاؤں انصاف مانگنے. کوئی ادارہ ہمیں نہیں دکھتا. خیر میں یہ کہوں گا کہ ایک آدھ ڈیڑھ مہینہ ہم نے رکنا چاہیے. مجھے تقریباً 1 مہینے 2 دن ہو گئے ہیں سیٹ لیے ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ بات میں کلیئر کروں کہ اس 1 مہینے 2 دن میں کوئی نیا انکروچمنٹ نہیں ہوا ہے. یہ انکروچمنٹ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پرانے ہیں, اور 1-2 ٹرائی ہوا تھا پر الحمدللہ وہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے کہ گزشتہ کچھ ماہ قبل آباد کے ہی ہیڈ آفس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ تشریف لائے تھے. ان کے ساتھ تمام زون کے ڈی آئی جیز تھے, ایس ایس پیز تھے, اور وہاں پر بھی یہی بات رکھی گئی تھی کہ جی پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں. تو بعض کالی بھیڑوں کی بھی نشاندہی کی گئی تھی جو پولیس کے اندر موجود ہیں, جو اس میں انوالو تھے. اس کے بعد کچھ کارروائی ہوئی تھی, سنجیدگی دیکھی آپ نے, کیونکہ پولیس از دا میجر لا انفورسمنٹ ایجنسی جو کہ ان چیزوں سے بچا سکتی ہے لوگوں کو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں نا ایک تھوڑی سی گرے لائن ہے. اچھا. پولیس چونکہ ٹائٹل پڑھنا ان کو نہیں آتا ہے, صحیح ہے. سو وہ ڈی سی آفس, مختار کار آفس, اے سی آفس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. اور پرابلم ہے کہ یہ ریونیو آفس ہی ریکارڈ خراب کرتا ہے. اچھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ سے لڑ سکتا ہوں, آپ مجھ سے لڑ سکتے ہیں, میں اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتا. جب نہیں بینگ اے بزنس مین نہیں, بینگ اینی ون. صحیح ہے. اگر اسٹیٹ اور اس کے ادارے اس میں انوالو ہو جائیں, دیکھیں نا, اگر وہی ریکارڈ خراب کریں, وہ کسٹوڈین آف دا ریکارڈ ہے. آپ کے پاس میری چیز پڑی ہے, آپ کسٹوڈین ہیں, آپ ہی چیز چینج کرنے لگے بھائی کے فیور میں, سو ویئر ایم آئی بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جی, تو یہ تبھی جو ہے نا اس شہر میں, اس صوبے میں خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے وہ ایک رک سی گئی ہے. صحیح ہے. کیونکہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہے, امپارشلٹی پہ یقین نہیں ہے, اور کورٹوں پہ بھی یقین نہیں ہے کہ کورٹ انصاف ٹائم پہ دیں گے. اگر 25 سال بعد انصاف دیا تو بیکار ہے, کیا فائدہ. ہاں. تو یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں, تو آپ اس صوبے میں رہتے ہیں, اس صوبے کے چیف منسٹر تو ایکسیسیبل ہیں. ایک سیاسی جو پارٹی ہے وہ پچھلے 16 سال سے رول کر رہی ہے, یقیناً آپ کے رابطے بھی ہوں گے. گورنر سندھ آج کل بہت متحرک ہیں, عوامی گورنر کا انہیں خطاب ملا ہوا ہے. یہاں پر اس شہر کی جو ہے وہ جو تعمیراتی انڈسٹری کے لوگ پریشان ہیں. کوئی آپ کسی تک اپروچ, یا آپ کو کوئی اپروچ نہیں کرتا کہ آپ پریشان ہیں, آئیے ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے. صحیح ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں زبانی کلامی باتیں نہیں کروں. ٹھیک ہے. یہ میں لکھ کے چیف منسٹر صاحب کو دے چکا ہوں. کب دیا آپ نے؟ میں نے بولا نا, میں 1 اکتوبر کو آیا ہوں. صحیح ہے. اس کے دوران میں 8 سے 9 کمپلینیں بھیج چکا ہوں. 8 سے 9 کمپلینیں بھیج چکے ہیں آپ چیف منسٹر صاحب کو 1 مہینے کے دوران؟ جی, اور اس میں ایویڈنس بھی سب لگا کے بھیجا ہوں. صحیح ہے. میں صرف چیف منسٹر کو نہیں بھیجا, میں نے چیف سیکرٹری کو بھی بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. کمشنر کو بھی بھیجے ہیں, اور کمانڈر آفس بھی بھیجے ہیں. صحیح ہے. ڈی جی رینجر آفس بھی بھیجے ہیں. تمام لوگوں اور سے میں نے ہمارے کیا بولتے ہیں ایس آئی میں بھی بھیجے ہیں. صحیح ہے. میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی بھیجا ہے. آپ نے آرمی چیف صاحب کو بھی شکایت لگا دی ہے؟
اس میں شکایت کیا ہے؟ سچ بولنا اگر شکایت ہے تو آپ شکایت کر لیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ نے عامر شیر صاحب کو شکایت لگا دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان سے، سندھ سے، کراچی سے کاروباری آدمی اپنا پیسہ باہر نکال رہا ہے اور وہ مزید انویسٹ نہیں کر رہا ہے تو جو بھی ڈیسیجن میکر ہیں ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. صحیح ہے. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات ہم جب جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ جس کا پلاٹ قبضہ ہوتا ہے وہ محفل میں بیٹھتا ہے 25 لوگوں کو بولتا ہے. اچھا. وہ 25-250 کو بولتے ہیں. صحیح ہے. وہ 250-2500 کو بولتے ہیں. سو میں نے تو میرے خیال میں سوائے جو بائیڈن کے سب کو خط لکھ دیا ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کیا فیڈ بیک ملتا ہے. دیکھیے، میرا فرض یہ بنتا ہے میں حقیقت ان لوگوں تک پہنچاؤں جو ڈیسیجن لے سکیں اور ان کو سینسٹائز کروں کہ کیا حالات ہیں، کیا سینٹیمنٹس ہیں، کیا نرو ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو میں چیئرمین اس لیے نہیں الیکٹ ہوا ہوں کہ چائے پیوں، بسکٹ پیوں، کھاؤں اور تصویریں لوں. میرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں ہر جگہ کہ آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ دی اینجلز ایسوسیشن آف پاکستان. ہم میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے جیسے ہر ادارے میں ہوتے ہیں. بالکل ایسا. ہاویور اگر اس وقت ایک بہت ٹف کمپٹیشن ان لوگوں کو دبئی سے ہے جو بلینز آف روپیز لگا کے کام کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا. دیکھیے، یہاں ہم کام کرتے ہیں تو 60% انکم پہ ٹیکس ہے، دبئی میں 9% ہے. صحیح ہے. ہم وہاں کام کرتے ہیں دبئی میں تو ٹائٹل سیکیور ہے. صحیح. پاکستان میں ٹائٹل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کب کوئی چھڑ دے، قبضہ کر لے. جب ہم یہاں کام کرتے ہیں، دبئی میں کام کرتے ہیں، ہمارے پہ 0% کیپٹل گین ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پہ 29% کیپٹل گین ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. جب ہم پاکستان میں کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ڈی ویلیویشن کو. ٹھیک ہے. وہاں پر تو پیرٹی فکس ہے ڈالر درہم کی. ٹھیک ہے. جب ہم یہاں کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کون ہے. کسٹمر ہمارے پاس پاکستانی اور ایکسپیکٹریٹ پاکستانی. ٹھیک ہے. وہاں ہمارے پاس دنیا کا کسٹمر ہے. ٹھیک ہے. جب ہم دبئی میں کام کرتے ہیں تو ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہے. آپ کو یہاں کا انفراسٹرکچر کا خدمت بھی ایک طریقے سے ہو رہی ہے. تو بات سمپل یہ ہے کہ ہمارے آبا اجداد کی قبریں یہاں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں سے جائیں. بٹ اگر کسی کو بھی آپ دیوار سے لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو انصاف نہیں دیں گے، اس کو کاروباری مواقع ایکول اپارچونیٹیز آف بزنس نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ انشرائنڈ ان دی کانسٹیٹیوشن ہے، تو پھر آپ اس سے گلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. آج نہ صرف پاکستان سے پیسہ جا رہا ہے باہر، انویسٹر جا رہا ہے، انٹرپرینیور بھی جا رہا ہے. دیکھیں، انٹرپرینیور بننے میں 25 سال لگتے ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل. آج ہمارے یہاں پراپرٹی ٹرانسفر کرنے میں 16% ٹیکس ہے، چارجز ہیں. دبئی میں 4% ہے اور نان فائلر پہ 34%. اچھا، اس پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. پچھلے دنوں آپ کی وفاقی وزیر خزانہ صاحب سے ملاقات ہوئی. کیا ایسے مطالبات آپ کے منظور نہیں ہوئے کہ آپ کورٹ ہی چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے کیا مطالبہ رکھا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں. ٹیکس کے معاملے میں بھی کوئی شکایات ہیں آپ کی؟ دیکھیں، بات یہ کہ سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو اور زیب صاحب کو. وہ کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں ویسے تو. چیئرمین ہمارے ایف بی آر کو. صحیح ہے. اور اسٹیٹ منسٹر علی پرویز صاحب کو. صحیح ہے. ایک گیپ تھا انڈسٹری میں اور رولنگ ایلیٹ میں کہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی پچھلے 1.5-2 سال سے. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. 1 تاریخ کو ہم آئے، 2 تاریخ کو انہوں نے بلایا ہمیں اور 3 گھنٹے کی پیشنٹ ہیئرنگ دی. کیا بات ہوئی؟ بہت ساری باتیں ہوئی اور ہم نے ان کو کہا کہ یہی میں نے جو آپ کو فگر شیئر کیے. سو انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ زیادہ ٹیکس ہو گیا ہے، بٹ انہوں نے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ دیکھیے پاکستان کی فائنینشیل حالات آپ کے سامنے ہیں اینڈ وی آر ان این IMF پروگرام. صحیح ہے. سو ہمارے لیے وہ اس وقت پاکستان کے سروائیول کے لیے پریورٹی ہے. صحیح ہے. تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، کاروبار کیجیے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور جو بیسٹ آؤٹ کم تھا اس میٹنگ کا، انہوں نے کہا کہ ہر 1-1.5 مہینے میں ہم ملتے رہیں گے تاکہ ہم کو بجٹ کے وقت جا کے تیاری نہیں کرنی پڑے. تو میں اس بات کو ان کی بہت پازیٹیولی لیتا ہوں
اور میں نے ان سے یہ کہا کہ سر ہمیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کریں کام تو آپ ہمیں ایک 10-15 سال کی پالیسی دے دیں. ٹھیک ہے. حکومت کوئی بھی آئے, کوئی بھی جائے. دیکھیں یہ کیپٹل انٹینسو کام ہے, یہ کوئی لاکھوں کا کام نہیں ہے, یہ کروڑوں کا کام بھی نہیں رہا ہے. ایک پلاٹ بھی بنتا ہے نا تو وہ پلاٹ کی قیمت 2-5 ارب روپے ہوتی ہے. سو آپ ہمیں پالیسی دیتے, یہ یقین دہانی کروا دیں کہ وہ پالیسی کنٹینیو ہوگی, اور وہ پالیسی اسٹیک ہولڈر سے مل کے بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور معاملہ ہے, عام آدمی کی بات کرتے ہیں. جائیداد کی قیمتیں جو ہیں, زمینوں کی قیمتیں جو ہے اب آسمانوں کو چھو رہی ہیں, کنسٹرکشن کاسٹ بھی بہت اوپر چلی گئی ہے. یہ عام آدمی کا اپنا گھر بنانے کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ بطور انڈسٹری اسٹیک ہولڈر آپ کیا سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں ایک عام آدمی, تنخواہ دار آدمی آج گھر کیسے بنائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عام آدمی کا گھر بننے کے لیے آسان اقساط پہ قرضے دینے پڑیں گے, منیمم فائنینشیل کاسٹ پہ. عام آدمی کو اگر آپ اونرشپ دینا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ نے اپنا لینڈ مناسب قیمت پہ دینا پڑے گا. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں منسٹر ہوں اور میں بورڈ آف ریونیو ہوں, چلیے یوں کہہ لیں, ایک لینڈ جو آفیشیلی 1000 روپے اسکوائر یارڈ پہ بکتا ہے, صحیح ہے, وہ بلڈر کے پاس آتا ہے 50,000 یا لاکھ روپے اسکوائر فٹ پہ. اچھا, تو وہ جو اتنا بڑا گیپ ہے وہ کون لے جاتا ہے؟ جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ بورڈ آف ریونیو اپنی 120 گز سے اوپر کی زمین, کمرشل زمین, صرف آکشن کر سکتی ہے. اچھا, اور کمال ہے 1947 سے ایک آکشن نہیں ہوا اس ملک میں, اس صوبے میں. کمال نہیں ہے, سرکاری زمین کا ایک آکشن بھی نہیں ہوا, ایک آکشن بورڈ آف ریونیو نے نہیں کیا 1947 آنورڈس, جو کہ قانون کہتا ہے. صحیح ہے, اگر ہمیں مناسب قیمت پہ لینڈ ملے گا تو وہ ہم پاس آن کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, نہیں مل رہا ہے لینڈ, ایک بات. اچھا, دوسری بات, جیسے میں نے کہا کہ آسان اقساط پہ, انٹرسٹ پہ کم آپ کو ان کو قرضے دینے پڑیں گے. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کو ریئل انکم ایک عام پاکستانی کی بڑھانی پڑے گی. دیکھیں وہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ ریئل انکم نہیں بڑھائیں گے, اور ایک عام آدمی کی تنخواہ, میں عام آدمی نہیں کہتا ہوں, میں ایک اچھے آدمی کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے, وہ بھی آج گھر نہیں لے سکتا ہے. سو عام آدمی تو آج شاید 50,000 روپے کماتا ہوگا, 80% آدمی پاکستانی, وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. اچھا, آپ کی بات سے مجھے ایک سوال سمجھ آتا ہے کہ آپ سے کبھی, چونکہ آپ لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں اور اس کام میں مہارت رکھتے ہیں, کبھی صوبائی حکومت نے کبھی نہیں انٹیکٹ کیا کہ جی چلیں ہم آپ کے لیے, پبلک کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتے ہیں, یہ جو آپ والی جو تجویز دی, کبھی آفیشیلی یہ تجویز کبھی سامنے نہیں آئی؟ دیکھیے ہم نے تجویز لکھ کے دی. آپ نے لکھ کے دی؟ ہم نے لکھ کے دی, اور ہم انگیج بھی ہوئے. اور ناٹ اونلی صوبائی حکومت, چونکہ آباد ریپرزینٹ کرتی ہے پورے پاکستان کو, سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, KPK میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے. سو ہم نے یہ لکھ کے دی, اور ہم 5-6 سال اس پہ کام کرتے رہے, پر کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا. ہیونگ سیڈ سو, میں آنے سے ایک ہفتے پہلے آپ کے سندھ میں سعید غنی صاحب سے بہت اطمینان سے میری ان کی ملاقات ہوئی. اچھا, اور میں نے سعید غنی صاحب کو وہی فگرز شیئر کیے جو آپ کو کیے, صحیح, اور اپنا کنسرن بھی شو کیا. میں نے کہا سعید بھائی, یہ لوگ نکل جائیں گے, اور پیسہ اور پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. وی کی ناٹ اسٹاپ دیم until and unless we give them some competitive environment, and ہم ان کو انشور کریں کہ the state, the government is with them. غلط کریں گے تو ان کو پکڑیں, سزا دیں, پر جائز میں تو کھڑے رہیں ساتھ. سو سعید بھائی نے مجھے کہا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں, میں آتا ہوں, تو پھر ہم بیٹھ کے ایک پیپر بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی سندھ کے لیے چیئرمین بلاول صاحب کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ سب پوائنٹس آپ بتائیے. میں نے بولا بالکل بتاؤں گا. اور میں نے ان کو ایک تجویز اور بھی دی, اگر مجھے صحیح یاد ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فلائٹ آف کیپٹل روکنے کے لیے ایک آپ 10,000 ایکڑ زمین ہمیں آباد کو الاٹ کریں, اور اس میں ہم تمام بلڈرز کی اونرشپ ہوگی جو ہیں. بہت اچھی تجویز. اور ہم اپنے لوگوں کو مناسب قیمتوں پہ پلاٹ دیں گے, ہمیں کوئی نفع نہیں چاہیے. آباد ڈزنٹ وانٹ ٹو میک نو پروفٹ نو لاس پہ آپ وہ بنا کے دے دیں گے. نہیں, ہم زمینیں دیں گے. صحیح ہے. بلڈر کو دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا 1,000 روپے کی زمین 1,000 روپے ملے گی, تو اس کو کچھ ڈیلیور کر دے گا, اینڈ پروڈکٹ بھی سستا دے گا نا.
تو وہ اپنا مناسب دیکھیں. یہ ہم کسی سے ایکسپیکٹ کریں کہ فری کرے کام، یہ نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا. آباد تو کر سکتی ہے، وہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک ایسوسیشن ہے، بٹ وہ پھر جب ہم سب کی اونرشپ ہوگی تو جو لوگ آج پیسے باہر لے جا رہے ہیں وہ یہاں لگائیں گے. ان کو پتا ہوگا ٹائٹل کلیئر ہے، انفراسٹرکچر اس کا بننا ہے، مناسب قیمت ہے، سہولتیں دیں گے لوگوں کو، تو لوگ بھی یہاں انویسٹ کریں گے، ہمارے بلڈر بھی، کسٹمر بھی آئیں گے اطمینان سے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم ایک ماڈل سٹی ڈیولپ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم پنجاب بھی جائیں گے، کے بھی جائیں گے، اور بلوچستان بھی جائیں گے. اور ہم یہ ایک ایسا رول ماڈل کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری ایک یاد رہے کہ کچھ ہم نے کنٹریبیوشن اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے کیا ہے ایز این آرگنائزیشن. انڈیویجول تو ہم سب اپنے اس میں کر رہے ہیں، بٹ ایز این آرگنائزیشن. اپریشیٹڈ بات ہے بہت. اچھا، ایک عام آدمی کا ایک ٹکڑا ہے. آپ نے ابھی انفلیشن ریٹ کی بات کی، گورنمنٹ کی پالیسیز کی بات کی، پرائس اوپر چلے گئے، الائڈ انڈسٹریز پریشان ہیں، لیکن ایک عام آدمی نے ایک پلاٹ یا فلیٹ بک کرایا ہے، آج سے 3 سال 4 سال پہلے کرایا تھا، وہ اب جاتا ہے بلڈر کے پاس، وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو میں اتنے میں نہیں دوں گا، یہ تو پیسے تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. اب اس کا ایک پروجیکشن تھی، اس کی ایک عام آدمی کی، یعنی میری ایک پروجیکشن تھی کہ میں نے یہ فلیٹ اتنے میں لینا تھا. آج وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ تو آپ 50 لاکھ اور دیں گے. یہ زیادتی نہیں ہے عام آدمی کے ساتھ؟ اور اس کا حل بزنس مین اس کو بیئر کرے، جو بلڈر ہے وہ بیئر کرے نا، عام آدمی کیوں بیئر کر رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے 1-2 سوال پوچھوں. آپ نے گاڑی بک کی ہے کبھی؟ جی. گاڑی بک کرتے ہیں آپ، ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. اور 6 مہینے میں گاڑی کی ڈلیوری ہونی ایسے ہی ہوتی ہے. پرائز بڑھ جاتے ہیں، آپ دیتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دیتے ہیں یا نہیں؟ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیوں وہ مینوفیکچرر بیئر نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس کا ٹائم سپین 6 مہینے ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اور ہمارا ٹائم کیا سپین، اس بات سے شکایت کی جو روح ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے؟ نہیں، میں کنٹینیو کر رہا تھا. ہمارا سپین ہے 5 سال کا. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 2022 میں اور 21 میں انفلیشن آیا، جی. یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا تھا. صحیح ہے. ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آئی ریمبر نہیں آیا. ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ میں نے آپ کو کہا کہ 3,500 روپے اسکوائر فٹ میں یا 4,000 اسکوائر فٹ میں مال بچا ہوا ہے، اور اس میں آپ یہ سمجھے کہ 1,000 روپے اس کا نفع ہے، 1,000 روپے اس کا 3,000 میں بیچا ہے. فار انسٹنس میں ایک راؤنڈ فگر لے رہا ہوں، 1,000 روپے پلاٹ کا ہے اور 1,000 روپے کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے، اور یہ 1,000 روپے نفع 5 سال میں ریئلائز ہونا ہے. صحیح ہے. اب اس نے مال بیچ دیا، یہ انفلیشن آ گیا، آج آ گئی کاسٹ آف کنسٹرکشن 6,000 روپے. صحیح ہے. 1,000 روپے پلاٹ کا ہے، 1,000 روپے نفع ہے، 8,000 روپے. اینی سین پرسن کین میک می انڈرسٹینڈ وہ کیسے ڈیلیور کر سکتا ہے. دیکھیے جو حقیقت بات ہے نا، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. سو ہم ایک جنرلی بات نہیں کر سکتے. صحیح ہے. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ٹھیک ہے. آباد ایک کمیٹی بنائے، میں خود بناؤں گا. میرا خیال یہ ہے، یہ ہر دوسرے پروجیکٹ میں لوگوں کے جھگڑے معمول بن چکے ہیں، اور کوئی مڈل مین نہیں ہوتا، ثالثی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی مختلف رائے ہے. جیسے آپ نے کہا کہ چند لوگوں کی رائے یہ کہ نامناسب بات ہے، نان اسلامک کوڈز کے خلاف ہے، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے ہم. صحیح ہے. نان بائسڈ کمیٹی. صحیح ہے. اور انہوں نے کیس ٹو کیس دیکھنا چاہیے، اور ان کا جھکاؤ الاٹیز کی طرف زیادہ ہونا چاہیے. میں یہ آپ کو بول رہا ہوں. تو آپ بنائیں گے کمیٹی؟ جی میں بالکل بناؤں گا، کیونکہ میں اس پہ کلیئر ہوں. صحیح. دیکھیں اگر ہم نہیں بیٹھیں گے، ایک پلیٹ فارم نہیں دیں گے، تو یہ لوگ زیادہ پریشان ہوں گے. یہ الاٹیز کم از کم ایک آرگنائزیشن، ایک ایسوسیشن اسکروٹنی کرے گی، اور وہ انشور کرے گی کہ اگر بلڈر نے 8 سال پہلے پروجیکٹ کیا تھا اور 4 سال پہلے دینا تھا تو اس پہ نہیں بنتا. دیکھیں اچھا، یہ سوال بھی میں اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو بلڈرز جو ہے اشتہارات میں یا پبلسٹی مٹیریل میں جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر ایک تو ڈیڈ لائن کی کمٹمنٹ ہوتی ہے پروجیکٹ ہینڈ اوور کرنے کی، اور دوسرا امیونٹیز کے حوالے سے ہوتی ہے. چند ایک بڑے ناموں کو چھوڑ کر اگر باقی دیکھا جائے تو اکثر یہ کمٹمنٹ مس کمٹمنٹ میں تبدیل ہوتی ہے، اور اس پہ بعض اوقات شہری پریشان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ایک فورکاسٹنگ ہوتی ہے کہ جی یہ اتنے میں ملے گا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آباد اس سلسلے میں جو آپ کے ممبرز ہیں، نان ممبرز کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں، آپ نے اپنے ممبرز کو کبھی یہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ کیونکہ اس سے انڈسٹری کا امیج جو ہے وہ خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نے کچھ اپنے چند ممبرس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اس وقت بھی اس بات پر کہ وہ الاٹیز سے ناجائز پیسے مانگ رہے ہیں، الاٹیز کو ڈلیوری نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایکسیس پیسے مانگ رہے ہیں، اچھا ایک سوال اور رانگ فلی کینسلیشن بھی کر رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چند ممبرس کو رسٹیکیٹ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ آباد کی ممبرشپ نہیں لے سکتے جب تک یہ کمپلینز حل نہیں کریں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہماری پاس ایک کمیٹی ہے جو کمپلینس کو ریزالو کرتی ہے، اور اس میں آج سے نہیں 10 سال سے 12 سال سے ہمارا جھکاؤ زیادہ الاٹیز کی طرف ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلڈر کو جھکنا چاہیے. الاٹیز کا یہ ایک مکان ہے، بلڈر 500 فلیٹ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کی آسانی ہم نے کرنی چاہیے. اچھا میں سننے والوں کے لیے دوبارہ یہ آپ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شہری جس نے کوئی پلاٹ بک کرایا ہے یا فلیٹ بک کرایا ہے، اگر اسے بلڈر کے ساتھ کمیونیکیشن میں یا اس کے مس کمٹمنٹ کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آباد سے رابطہ کر سکتا ہے اور آپ کوئی ثالثی کا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جس حد تک ممکن. نہیں دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو بھی جینون کسی بلڈر سے تکلیف ہے، ٹھیک ہے، وہ آباد کی ویب سائٹ پہ جائے یا آفس جائیں، صحیح ہے، فارم ڈاؤن لوڈ کریں کمپلین کا، ٹھیک ہے، اس کو بھریں. آباد اس بلڈر کو نوٹس دے گا، ٹھیک ہے، اس کی بات سنے گا، صحیح ہے، ان کی بات سنے گا. 5-6 بلڈر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے، اور ایز این پیئر پریشر اس کو سمجھاتے ہیں کہ اگر وہ الاٹی کی بات صحیح ہے، صحیح ہے، 90% ہمارے یہاں کمپلین ریزالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پر یقیناً ہم اسی کی کمپلین ریزالو کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس آئے. اس کے علاوہ یس کچھ ہمارے لوگ بھی ہیبیچول ہو گئے. ابھی میں نے آپ کو کہا نا، آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ اینجلز ایسوسیشن آف پاکستان، اور کچھ ہمارے الاٹیز بھی بلیک میلنگ پہ آتے ہیں. اچھا یہ بھی ہم نے دیکھا. دیکھیں وی نیڈ ٹو بی فیئر. 3 انسٹالمنٹ دی، پھر 3 سال غائب ہو گئے. اچھا 50 لاکھ کا لیا تھا، اب 1.5 کروڑ کا ہو گیا تو اب آگے واپس کے دے دو. انفیئر بات ہے یہ بات. سو تو انفیئر ہے. ہمیں دونوں طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ، اور ہمارا بہت اچھا اس میں وہ ریٹ ہے کہ 90% ریزولیوشن کرتے ہیں ہم، اور ان ٹائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے، سننے والے بھی اس بات پہ عمل کسی کو کرنا ہوگا تو ضرور کریں گے. ایک بہت اہم اور بات یہ ہے کہ جو بعض بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہوتے ہیں وہ وہی ادارے جو آپ بتا رہے تھے، ریونیو اور یہ باقی جو ادارے ہیں، کمپلائنس کے جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ ساز باز کر کے ایک ایسی زمین پر جو ہے پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں جس کی حیثیت قانونی طور پہ مشکوک ہوتی ہے. جی ایسا ہے. اور پھر ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اور پھر پبلک کو بتایا جاتا ہے اور پبلک جو ہے وہ ظاہر چلی جاتی ہے اور پھر وہ اس مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کا حل کب نکلے گا؟ دیکھیے میں ان لوگوں کو بلڈرز نہیں کہتا، ان کو میں کرمنلز کہتا ہوں. صحیح ہے. دوز آر کرمنلز جو ایک غریب آدمی سے اس کی زندگی کی محنت کی کمائی جانتے بوجھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو کسی کو پتہ نہیں ہو ڈاکیومنٹ، یہ بھی ہوتا ہے نا، اور جو جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں، دوز آر کرمنلز اینڈ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اب یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. دوسری بات، میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ابھی نئے آ گئے ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ اور بغیر دوسرے ججز کو ایک ریکویسٹ لکھنے والا ہوں کہ آپ پلیز انشور کریں کہ ایک اسپیشل بینچ بنائیں اپنے کورٹوں میں جو لینڈ کے میٹرز کو ریزالو کریں. بہت اچھی بات. کیونکہ آن میرٹ کریں، ٹائملی کریں. کیونکہ اس میں ٹریلینز آف روپے پھنسے ہوئے ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے. میرا بھی پلاٹ قبضہ ہو جاتا ہے نا تو میں کورٹ ہی جاتا ہوں، مجھے بھی 25 سال نتیجہ نہیں ملتا ہے. صحیح ہے. اگر یہ کورٹ یہ فیصلے جلدی کرنے لگیں، کچھ بھی فیصلے کریں میرٹ پہ کریں، میں کہہ رہا ہوں تو آدھی طاقت ان کرمنلز کی ختم ہو جائے گی. ویدر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے بلڈر کا، ویدر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے بورڈ آف ریونیو کا، ویدر انہوں نے لباس پہنا ہے انکروچر کا. صحیح ہے. کیونکہ ہمارے یہاں فیصلوں کے ٹائم بہت ہیں. صحیح ہے. اس وجہ سے کرمنل لوگوں کی ہمت ہے، اور کورٹس کرمنلز کو کورٹ سوٹ کرتا ہے. صحیح ہے. سو یہ چیزیں ہم نے کرنی پڑے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے اندر بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو جانتے بوجھتے ہوئے اس قسم کے فراڈ میں شامل ہے، ہم اس کی ممبرشپ کو معطل کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا اس میں بھی پرابلم کیا آ رہا ہے کہ وہ بھی کورٹ میں جا کے اسٹے لے لیتا ہے کہ بھائی میری زبان میرا تو کیس چل رہا ہے سب جوڈیس ہے میٹر ابھی میرے خلاف تو فیصلہ آیا نہیں. سو آئی مین دا آنسر لائز ود دی کورٹ. اوکے ایسا نہیں ہوگا کورٹ 40 سال کے لگائے گا. صحیح ہے. میں کیا کر سکتا ہوں پھر مجھے بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تعمیراتی بعض ماہرین یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کی حد تک بھی بات کر لیتے ہیں اور اربن کی بات کرتے ہیں کہ اربن ایریاز میں جس طریقے سے بلڈر اینڈ ڈیولپرز جو ہے وہ بائی لاز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس سے اربن ایریاز کا جو ایکو سسٹم ہے وہ پورا تباہ ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ قانون بھی بنا ہوا ہے, سب کچھ ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا, وہ دونوں مل جاتے ہیں اور پھر بیسمنٹ بھی بک جاتی ہے, پارکنگ بھی بک جاتی ہے, پارکنگ کے بغیر بلڈنگز بھی بن جاتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ ادارہ ہے جو نقشے پاس کرتا ہے, اس کے ساتھ کینٹونمنٹ اور مختلف ادارے ہیں. بالکل. میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ایک بلڈنگ کا ڈائریکٹر جس کی تنخواہ 70,000 روپے سے لاکھ روپے ہے اور وہ اربوں روپے کے ڈاکیومنٹ پہ سائن کرتا ہے. پہلے تو دیکھیے ہمیں اپنا ہاؤس سیدھا کرنا ہے. ان جگہوں پہ مارکیٹ بیس سیلری دینی پڑے گی آپ کو. اچھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ورنہ پھر وہ ایک چیز. دوسری بات بھرتیاں میرٹ پہ ہونی پڑیں گی. نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس. ٹھیک ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے ہر محکمے میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بھرتیاں ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے علاوہ جو قانون میں لکوناز ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو ہمیں سیدھا کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اور اس میں کچھ رسپانسبلٹی آباد پہ بھی ڈالنی پڑے گی. دیکھیں ایک افسر اور ایک بلڈر تو کنائونس کر سکتا ہے, اور آج میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں, پر اگر آپ نے آباد کی کوئی رسپانسبلٹی لیگلی ڈال دی, صحیح ہے, کہ بھائی تھوڑا سا یہ آپ کے پاس کمپلیشن آیا ہے ذرا آپ بھی چیک کر کے سائن کر کے دے دو, یا فلور کا سرٹیفکیٹ آپ سائن کر کے دے دو, آباد صاحب آپ بڑی تقریر کرتے ہیں, تو پھر کوئی ہمارا ممبر نہیں کر سکے گا. اوکے. سو تھوڑا سے قانون ہمیں سیدھے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور قانون کو سیدھا کرنا پڑے گا. میں بلڈنگ کنٹرول سے تو پیسے دے کے کام کروا لیتا ہوں, صحیح غلط, پر جب آباد ہو جائے گا نا اس رسپانسبلٹی میں, سو میری ہمت نہیں ہوگی, کیونکہ ہم سب دوست ہیں, کمپٹیٹرز ہیں. میں غلط کروں گا تو آپ بولیں گے یار حسن تم اتنی بڑی تقریر کرتے ہو اور تم یہ کام کر رہے ہو, یہ بھی کہنا بہت ہو جائے گا. دیکھیں ادارے انفارچونیٹلی کمپرومائزڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور بزنس مین اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, ایکسپلائٹ کرتا ہے. سو میری تجویز ہوگی منسٹر صاحب کو بھی اور اداروں کو بھی کہ آپ آباد کا ایک فارمل رول ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور اگر آباد اس سے انحراف کرنے کی بھی کوشش کریں تو وہ بات نہیں مانے. ٹھیک ہے. رسپانسبلٹی دیں آباد کو کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو لے کر بہت زیادہ شکایات ہیں, مطلب سندھ میں اگر کسی جو محکمے کے بارے میں سب سے زیادہ شکایات ہوں تو پھر اس محکمے کا نمبر سب سے آگے نظر آتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اس سے قبل ناصر حسین شاہ صاحب جو ہے وزیر بلدیات رہ چکے ہیں, ان کے انڈر میں یہ محکمہ رہا ہے. آج کل سعید غنی صاحب کے انڈر میں آپ کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. پرسنل گیدرنگز میں ڈسکس نہیں کرتے کہ یار آپ کے یہ جو محکمہ ہے یہ اتنا بدنام ہے, کبھی تھوڑا اس کے بارے میں غور و غوص کریں, کیوں یہ پوری حکومت کی بدنامی کا سبب بنا ہوا ہے؟ یہ سوال کا جواب تو جو منسٹر صاحب ہیں وہ زیادہ بہتر دے سکیں گے, پر مجھے لگتا ہے یہ کیش کاؤ ہے. اچھا, یہ محکمہ کیش کاؤ ہے. دیکھیے ہماری بھی غلطیاں ہیں, ہماری بھی غلطیاں ہیں, اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے, آڑ نہیں ہے. ہمارے پاس چونکہ 1 ارب روپے کا پلاٹ ہوتا ہے, افسر کیا کرتا ہے عموماً وہ ڈیلے کرتا ہے. اچھا اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے. ڈیلے کرنے سے کیا ہے, میرا اگر فائنینشیل اس میں انویسٹمنٹ میں نے کہیں سے لی بھی ہے تو 2 کروڑ روپے مہینہ نقصان ہوگا, مجھے انٹرسٹ لگتا ہے. ہاں انٹرسٹ لگے گا. سو میں بولتا ہوں یار 2-5 کروڑ روپے انہیں کو دے دو, 2 مہینے میں ہو جائے گا, ورنہ 2 سال نہیں ہوگا. سو اس وجہ سے
डिजिटल अप्रूवल दुबई में कैसे अप्रूवल होता है, वो तो कहीं नहीं जाता आदमी, अच्छा, वो कंसल्टेंट को देता है, वो खुद वो ऑनलाइन करवाता है। ओके, सो हमें भी सिस्टम को फेसलेस करना पड़ेगा। मुझे बिल्डिंग कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, मुझे पता ही नहीं होना चाहिए कौन है मेरा अफसर, सही है, और तभी काम होगा। ऑनलाइन काम हो और देखिए, ये तो हम उनको भी कहते हैं, हमें उनको मार्केट बेस्ड सैलरी भी देनी पड़ेगी और ठीक है। मेरिट पे हायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। एक आखिरी सवाल, लियाकताबाद अलमारूफ लालू खेत कभी जाने का इत्तेफाक हुआ है? जी जी। कैसे देखते हैं, बतौर बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, इदारे के चेयरमैन हैं, जब देखते हैं तो सोचते हैं ये कैसे हो गया होगा? मैं आपको बताऊं, आप डरें उस दिन से कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान कराची में 7 रेक्टर स्केल का ज़िलज़िला आए। अच्छा, जिस किस्म से पूरे कराची में, मैं लालू खेत की बात नहीं करता हूँ, ये इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव बिल्डिंगें बनी हैं कि 40 गज पे 10 माले, 60 गज पे 8 माले, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर है, ना कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर है, ना कोई आर्किटेक्ट है, ना कोई कंसल्टेंट है, ना कोई सीमेंट प्रॉपर डल रहा है, ना कोई स्टील प्रॉपर डल रहा है, ना कोई सरिया क्योरिंग प्रॉपर हो रही है। ये सब लोग मौत के सौदागर हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, ये बिल्डर नहीं है, मौत के सौदागर है। ये मौत के सौदागर हैं। ये बिल्डर नहीं है। बिल्डर क्या होता है? बिल्डर वो होता है जो आबाद का मेंबर हो। बिल्डर वो होता है जिसके पास बिल्डर लाइसेंस हो। सही है। बिल्डर वो होता है जिसके पास लाइसेंस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से हो। सही है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में बूट लेगर बिल्डर। ठीक है। जो ना कानून की परवाह करते हैं, ना अप्रूवल लेते हैं, ना उनका पास टाइटल क्लियर है। ये इस्तेलाह मैं पहली बार आपके पास इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ सारी मीडिया पे, अब इनमें जैसे डॉक्टर है ना, उसका काम है इलाज करना, उसके पास डिग्री है। सही है। और एक आदमी बगैर डिग्री के इलाज करता है, उसको कहते हैं क्वैक। सो नाउ वी नीड टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन बिल्डर हु हैज़ एन लाइसेंस एंड बूट लेगर बिल्डर, जो बगैर लाइसेंस के ये काम कर रहा है। ठीक है। वो भी डॉक्टर भी इलाज कर रहा है, ये क्वैक भी इलाज कर रहा है, पर वी हैव टू मेक अ डिफरेंस। उसके पास ना कोई टैक्स की रजिस्ट्रेशन है इस बूट लेगर के पास, ना इसके पास कोई आबाद की रजिस्ट्रेशन है, ना आबाद से लाइसेंस है, और ना बिल्डिंग कंट्रोल से लाइसेंस है। ठीक है। और इन लोगों ने वो शहर का हाल किया है कि बस मैं बोलता हूँ कि अल्लाह का कोई मौजज़ा है जो ये शहर बचा हुआ है, वरना ये अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी किस्म के इम्तहान में शहर को नहीं डाले, मैं कहता हूँ कि आपके पास एम्बुलेंस से भी कम पड़ जाएंगी। अल्लाह अकबर। तो पिछले दिनों एक वाकया हुआ था, एक शॉपिंग सेंटर में आग लगी थी, और फाइंडिंग्स बाद में तहकीकाती कमेटी ने बताया कि दूसरे या तीसरे फ्लोर के बाद जो है ऊपर रास्ता ही सीढ़ियों का नहीं था, लिफ्ट के ज़रिए ही जाना था। तो ये भी इसी शहर में होता है, तामीरात होती हैं। मैं आपको नाम दूं, देखें बिल्डर क्या करता है अमूमन, बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, और बिल्डिंग बनाने के बाद 2 साल चलाता है, और बाकी रेसिडेंट्स को, जब रेसिडेंट्स आ जाते हैं या ओनर्स आ जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बिल्डर बहुत कमा रहा है बिल्डिंग चलाने में। अच्छा। तो उनकी ख्वाहिश और वो होती है कि ये बिल्डिंग हमें हैंड ओवर कर दी जाए। सही है। बिल्डर मजबूरी में फिर वो माइनॉरिटी में हो जाता है। फ़र्ज़ करें 300 यूनिटें और 300 में से 300 लोग बोल रहे हैं हमें हैंड ओवर कर दो, हम चलाएंगे, हमारी चीज़ें, आपका क्या ताल्लुक है। सही है। बिल्डर हैंड ओवर कर देता है। तो फिर वो जो एसोसिएशन होती है ना, वो कॉर्नर्स कट करने लगती है, वो एक्स्ट्रा दुकान निकाल लेती है ताकि उसकी इनकम बढ़े। सही है। सो उसमें ना वो फायर फाइटिंग के सर्विसेज के आलात यूज़ होती, उसकी एक कॉस्ट है। हमारे ही मेंबर, मैं नाम ले देता हूँ, डॉलमेन हमारा मेंबर है। अच्छा। डॉलमेन देखें कैसे मेंटेन हो रहा है, बेहतरीन। इट्स अ वर्ल्ड क्लास शॉपिंग सेंटर, नो डाउट अबाउट इट। फोरम हमारा मेंबर है। ठीक है। आप जाके देख लें कैसे मेंटेन हो रहा है, क्योंकि they have rented out most of the shops, they are the owners and they are running it. ठीक है। ज़्यादा मॉडल ये है पाकिस्तान में, बिल्डर बनाता है, बेचता है, और बेचने के बाद चूँकि फिर इतना प्रेशर होता है वहाँ के अलॉटीज़ का, वो हैंड ओवर कर देता है। ठीक है। क्योंकि वो तो वैसे भी गुनाह बेलज़्ज़त में होता है फिर गुनाह बेलज़्ज़त। जी, हकीकत में वो उसको जेब से पैसे डाल रहा होता है। सही है। और रोज़ बातें अलग सुने 100 लोगों की। अच्छा, पानी नहीं हो रहा, टैंकर लाए तो वो टैंकर के पैसे नहीं दे। ठीक है। पानी तो पूरे कराची में इशू है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो देखिए, ये जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है ना, सो इसमें दुबई ने क्या हल निकाला है। देखिए, दुबई से हम इसलिए कहते हैं कि
دبئی 1.5 گھنٹہ دور ہے ہم سے. صحیح ہے. ہمارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. وہاں پر پروفیشنل کمپنیز بن گئی ہیں بلڈنگ مینٹیننس کی. صحیح ہے. پاکستان میں بھی یہ لا پاس کر دیا ہے سندھ اسمبلی میں, پر ابھی تک اس کے رولز نہیں بنے ہیں. جو بلڈر خود رکھنا چاہے بلڈنگ وہ خود رکھے, اور جو پروفیشنل کمپنی کو ہینڈ اوور کرنا چاہے وہ ہینڈ اوور کر دے. مجھے ایک مثال دے دیں, دبئی میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پر بلڈنگ اتنی بڑی بلڈنگ ہے 20 25 30 40 50 مالے کی, وہ ریسیڈنٹس کو ہینڈ اوور ہوتی ہے, وہ پراپر مینٹیننس بلڈنگ مینٹیننس کمپنی کو ہینڈ اوور ہوتی ہے, تاکہ وہ اس کو ویسے مینٹین کرے, اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرے اور اس کو وہ چلائے, اور اس کی کاسٹ ہے. بالکل ایسے ہے, فری نہیں ہو سکتی کوئی چیز. ٹھیک ہے. آج جینیٹوریل کام مہنگا ہے. آپ کے جیسے بجلی, میں نے آپ کو بولا کامن ایریاز کا بجلی کے کام مہنگے ہیں, بجلی کے بل دیکھیے آپ کیا آ رہے ہیں. سو ایوری بڈی ہیز ٹو بیئر دیٹ کاسٹ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت سارے ایسے امور اور ایسے سوالات کے آپ نے جواب دیے جو سننے والوں کے لیے یقینی طور پہ ایک انفارمیشن کا سبب بنیں گے. ایک آخری آپ میسج اس کیمرے میں دیکھ کر ان شہریوں کے لیے بتائیں جو کوئی بھی پلاٹ یا فلیٹ یا کوئی بھی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں, انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بطور ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر کے چیئرمین آباد کے, آپ ان کو کیا ایڈوائس کرتے ہیں؟ دیکھیے, میرا آپ سب کو مشورہ ہوگا کہ بھائی جان ہم رشتہ بھی کرتے ہیں نا تو تحقیقات کرتے ہیں. اپنے پیسے ایسے اٹھا کے کسی کو بھی نہیں دیں بما میرے. اگر میں کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں تو اس کی تصدیق لکھت میں بلڈنگ کنٹرول سے مانگیں, کیا یہ پلاٹ اپروول ہے, کیا اس کی سیل این او سی ہے, اور اسی طرح آپ آباد سے بھی لکھ کے لے لیں کیا یہ ممبر آپ کا ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے, اور کیا یہ پروجیکٹ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے, اس کی سیل این او سی ہے کہ نہیں. آپ 80% مسائل سے بچ جائیں گے. دیکھیے, اگر وہ آباد کا ممبر ہے تو وہ رسپانسبل ہے آباد کو جواب دینے کے, اور آباد رسپانسبل ہے آپ کو جواب دینے کا. سو یہ ہمیں, پر آپ اگر اپنا پیسہ کسی کو بھی جس نے بورڈ لگایا اس کو دے آئیں گے بغیر تحقیق کے, تو پھر ہم اور آپ مل کے ان پیسوں کی واپسی کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. اپنی آنکھیں کھولیں, عقل استعمال کریں, سوشل میڈیا کا استعمال کریں. ضروری نہیں جائیں آپ, سوشل میڈیا کے تھرو آباد سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ بلڈنگ کنٹرول سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, کنٹونمنٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اور اس بلڈر کی پاس پرفارمنس ضرور دیکھیے. آباد کا ممبر بھی ہو تو پوچھیں پچھلے 5 سال میں کون سے پروجیکٹ مکمل کیے ہیں آپ نے. تھوڑی سی محنت کر کے اس کے ذرا پرانے پروجیکٹ پہ بھی جا کے دیکھ لیں, خود بخود سمجھ آ جائے گا آپ کو. یہ میرا آپ سب کے لیے مشورہ ہے تاکہ آپ بات کی پریشانی سے بچیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے سنا کہ حسن بخشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آباد کے چیئرمین تھے, اور بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ شہریوں کو اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ چاند پٹک کر لیں, کیونکہ جب آباد کے ممبرز کے ساتھ جو ہے ان کے پلاٹ پہ قبضے ہو رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اگر کسی قسم کا فراڈ ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.